Thank you, ladies and gentlemen. Yeah, today we are going to conduct our 24th webinar, जो आज तो hybrid शक्ल में हो रहा है. We have a large number of audience on online as well. जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे एक स्पीकर फॉरम साहब लाहौर से हमें ज्वाइन किए हुए हैं. हमारे स्पीकर का इंट्रोडक्शन तो किसी हद तक हो गया है, फर्दर हम मजीद भी करवाएंगे. तो लेट मी गिव यू ब्रीफ अबाउट टुडे कि हमने ये 12 अगस्त को क्यों सेलिब्रेट करते हुए आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं. बेसिकली यूएन असेंबली ने 1965 से यूथ को रिकॉग्नाइज किया कि दे नीड टू बी प्रमोटेड एंड वेल टेकन केयर इन ऑल दी कंट्रीज, स्पेशली इन डेवलप्ड कंट्रीज. और अगेन इन 2009, दिसंबर 2009 यूएन ने बाकायदा 12 अगस्त को यूथ इंटरनेशनल डे डिक्लेयर किया है, जो तमाम कंट्रीज में सेलिब्रेट किया जाता है. और इसको रिलेट किया जाता है उनकी इकोनॉमिक वेलबीइंग और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, डाइवर्सिटी और उनकी एजुकेशनल राइट के हवाले से. तो इसी तरह से हमारी पैनल भी है, जैसे मिस ताहिरा हैं, आप बिजनेस पार्टनर हैं एचआर टेलीनॉर में. इनका एक ओवर अ डेकेड एक्सपीरियंस है यूथ के साथ बात करते हुए. वेरी फेमस स्पीकर in academic institutions as well. और नजम साहब he is visiting us from UK. और आप इंटरनेशनली जाने जाते हैं अपने काम के हवाले से. नजम अब्बास साहब also is the part of the editorial board जो एनसाइक्लोपीडिया इस्लामी का पब्लिश करते हैं हॉलैंड से. इसी तरह से आपकी एक्सपर्टीज रशियन, अरेबिक, Tajik languages में है, and he is often called and included in the different services of BBC, Hindi, Uzbek, Kyrgyzstan, and other many agencies as well. Purun Saab, he is a financial expert, social media expert, and also entrepreneur and a coach. He has more than 2 decade experience working in Pakistan and abroad as well. और जुनैद इलाही साहब मेरे साथ तशरीफ फरमा है, उनको तो आप सब जानते ही हैं. I believe so. He is the chairman of this Center for Excellence of Advanced Studies. He is an educationist by profession with experience over 2 decades from UK and has his graduation from Wales University. So let's come to the discussion of today's topic. हमारा फॉर्मेट ये है कि first we request our all panelists to give their point of view regarding empowerment of youth in Pakistan, the way they see and the way they want to see them in future as well. So maybe we start with Najam Abbas. Thank you, Shadakib Saab, for the opportunity. Thank you, Kaz, for the invitation. I will like to invite the attention of the August audience this afternoon about a watershed. In 2027, Pakistan will commemorate 80 years since independence. A young nation, 2/3 of which is under the age of 60. A young nation where every year 4 million young men and women add to the labor force. In terms of in terms of population size, Pakistan is 5th largest in the world. In terms of labor force production, Pakistan is the 9th largest country. So, beginning from 2023 till 2027, when the commemorations will take place, about 16 million more people will be added to the labor force, predominantly young men and women. So there are 4 aspects
we need to ponder about. What is the path forward for a young country embarking to commemorate its 80th anniversary? How it can harness its rich potential? What are the formidable perils and challenges it needs to overcome? What could be the most appropriate pursuit to optimize the potential? This youth is a powerhouse. Its aspirations are dynamic. If you look at recent opinion poll surveys, one of the latest was the Next Gen 2023, released by the British Council and was conducted taking opinion of 10,000 youth all across Pakistan through the Ipsos survey agency. And I quote the figures: 69% of the youth are with a positive outlook and prefer staying in Pakistan. 73% of them are optimistic about their future careers. So there is aspiration, there is hope, there is optimism, but are we harnessing that potential optimally? Now, the other side of the picture, there is a considerable portion which feels that their lives are not better than the lives of their parents. So this is the first question mark. We need to ask why it is happening, despite the expansion of the educational institutions, despite the literacy figures increasing. 2/3 of the youth which were questioned feel discrimination on the basis of either religious beliefs, political affiliations, gender, ethnic, or disability. So this is another hurdle we need to be concerned. There are opportunities which can help us embark on the path to progress. And we need to observe and monitor how the youth view themselves and their surroundings and the world at large. Institutions like this can play a critical and crucial role to develop the capacity. I was told that courses are offered in information technology, in law, and other courses. And I hope that once you are equipped, the vistas will open for you in terms of opportunity. 36% of the youth aspire to have careers of their choice, and 40% of the youth seek financial security. The question here is, what steps can help the youth realize those aspirations? What are the threats we need to be aware about? How we need to prevent them? How we will ensure an enabling and enhancing environment? So these are the early thoughts on which I can elaborate if needed. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Saab, sharing with us the global and national scenario of youth with the audience. So audience, आप अपने सवालात कर सकते हैं. Please note down. We will come back to you and we will give you the chance to speak up over here, and speakers will respond your queries. Thank you so much, Dr. Najam, for setting the stage. Assalamu alaikum, everyone. लंच ब्रेक के बाद सेशन हो रहा है, शाम का टाइम है, मेरे ख्याल से एनर्जी बिल्कुल जो है ना वो डाउन है. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. गुड. यूथ का मतलब है हर टाइम चाहिए, ऐसा ही है ना? गुड. आपस में बातें करने को नहीं कहा मैंने. But building on what Dr. Najam has already set the stage of,
The particular aspect that I want to touch upon is कि हमारे साथ एशिया में ही अगर हम नजर दौड़ाएं, बांग्लादेश को देख लें, वियतनाम को देख लें, थाईलैंड को देख लें, मलेशिया को देख लें, ये सारे के सारे मुल्क जो है वो बहुत आगे निकल चुके हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पाकिस्तान से। डिस्पाइट द फैक्ट कि अगर आप इन सारे मुल्कों की पॉपुलेशन और पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो हमारे पास लेबर फोर्स है उसको कंपेयर करें तो पाकिस्तान actually produces one Norway every year. That is the rate on which we are increasing our population. And that population is a young population because Dr. Saab has just given the stat. So a country which is adding one Norway every year, development and progress and where we are. So it's very, very important for all of us as youth to understand our role in it. There is a huge opportunity out there. And now when we are progressing and getting into almost our 80th anniversary, we as a youth of this country have to see how do we seize those opportunities which are out there. And for seizing those opportunities, it's very important that we need to do a SWOT analysis and we need to think and reflect. सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास ये है कि हम में एज अ नेशन रिफ्लेक्शन की और थिंकिंग की कैपेबिलिटी जो है वो somehow or the other डेवलप करना हमने बिल्कुल छोड़ दी है। और जब हम इस स्टेज के ऊपर आ गए हैं तो इस स्टेज के ऊपर हमारा लाइफ का कोई विजन नहीं रहा। और जब हमारी इंडिविजुअल लाइफ में हम अपना कोई विजन नहीं डिफाइन करते और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, all these nations have realized that what is it, where do we want to go, what is our direction. और वो बहुत ज्यादा जरूरी है, that has to come and that pressure in the society has to come from you guys. So one part is that we have to look into what is the vision, define individual vision for yourself. नेशनल विजन अगर नहीं है और आप खुद भी डे इन डे आउट की भागदौड़ में लगे हुए हैं, मुल्क पूरा का पूरा हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट आवर ओन लाइफ इज इन आवर कंट्रोल एंड दैट इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी एट हैंड दैट वी हैव. That is defining a vision for your life. What's the purpose? Why we are in this world and what we want to achieve out of the opportunity that is being given to us being here. Look at that. And the second bigger aspect that we need to reflect then they defining a vision. The second important thing that they fundamentally shifted was their women participation in the economic development of their country. In Pakistan, our female population is more than 50%, but economic contribution of the female of this country is less than 20%. So if you have a huge workforce there and you're not actively utilizing that workforce, and I'm not at all advocating कि सबको घरों से बाहर निकल के और सबको जाके offices में काम करना. There are multiple opportunities out there, and now you can even sit home and you can work from your home as well. But that is the second biggest challenge and opportunity at the same time for us as a nation. And for the male youth out there, we have to look into how do we provide that enabling environment around us for our female, that they are out there and they are contributing in the economic development of this country. If we don't provide that enablement, चाहे हम भाई हैं,
हस्बैंड है, फादर है, ब्रदर है, जिस रिश्ते में भी आप हैं, you have to provide a safe and secure and enabling environment to the females out there so that they can contribute in the economic development of this country. They can contribute in the economy of their family as well. The family is the one unit, and then the economic development of the country. More than 50% of a population of a country which is not contributing to the economic development, no chance with the current world, how the world is designed, we cannot progress. So we need to really seize this opportunity and we need to reflect on it. And at the same time, of course, we need to define areas. India, way back, they defined a policy, बहुत स्ट्रक्चर तरीके से उन्होंने अपनी फीमेल पॉपुलेशन को ट्रेन किया. इफ यू गो इन टू यूके, इफ यू गो टू यूएसए, सबसे ज्यादा नर्सेज जो आपको मिलेंगी वहां के नेशनल हेल्थ सिस्टम में, वो आपको इंडियन नर्सेज मिलेंगे, बिकॉज दे ट्रेन देयर फीमेल पॉपुलेशन एंड देन दे सेंड दैट ट्रेन्ड पॉपुलेशन आउट देयर टू सर्व इन अनदर इकोनॉमी एंड सेंड बैक रेमिटेंसेज, but they're exporting skilled labor out there. What are we doing with our labor? Do we have any structured approach towards utilizing that biggest population out there? So the second part of the seizing the opportunity. And the last and the final part that I want to talk about, and maybe later on in our conversation we'll talk more about it, is optimism while being humble about things. And I'm not at all saying Pakistan is not full of problems. Pakistan is for sure full of problems. But it is up to us, how do we see a glass half full or a glass half empty? And for youth, it is the biggest opportunity to see the glass half full. If your outlook toward the environment that you're living in, if the outlook towards the country that you're living in is not positive, it will reflect in your decision making. It will reflect in every step of your life. So take inspiration, actively work how to train your mind to be positive, so that you can have positive outlook towards life and can contribute and take positive decisions in your life. Otherwise, the challenges are so big that everything will bog down. We were just discussing at the start of our, when we were upstairs, कि आप घर से बाहर निकले तो इवन बाहर एक ट्रक जो है उसने पूरी की पूरी अगर एक्सप्रेस वे बंद की हुई है तो 2 घंटे 3 घंटे आप ट्रैफिक में फंसे हैं. इट इज सो मच स्ट्रेस. हमारे इर्द गिर्द बहुत स्ट्रेसेस है. वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, टोटली अंडरस्टूड. बट हमारे इर्द गिर्द उससे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, और वो अपॉर्चुनिटीज हम तब देख सकेंगे जब हमारी आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ पॉजिटिव होगी. सो स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स पॉजिटिवली एंड कंटिन्यू स्प्रेडिंग दैट मैसेज अक्रॉस यू एज वेल. स्पेशली जो लोग ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोग फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोग टिकटॉक इस्तेमाल कर रहे हैं, use those platforms for spreading positivity. So these are my initial thoughts. Just to summarize, economic development, very, very important. We have to have a structured approach towards it. Individual level के ऊपर vision define करें अपने लिए. Female participation in economic development is key. We cannot progress it. And the male around us have to provide that opportunity to the female so that there are secure places, enabled, so that they can contribute, so that they can learn, so that they can also progress. Don't make life miserable for females around you. And third, have a positive outlook towards things out there so that you can look at opportunities and not the problems only. With positive outlook or positivity, sure, I think that will ensure our progress in future as well. थैंक यू. फरहान साहब, आप हमें अगर ज्वाइन कर सकें, खासतौर पर इफ यू कैन लुक इनटू दी कमेंट्स और क्वेश्चंस ऑनलाइन,
تو آپ اس پہ بات کریں. اسپیشلی یوتھ ڈے کو منایا جاتا ہے تو ایک کہتے ہیں مسکراہٹ آتی ہے. تو آپ جتنے اس وقت سے ایک بات یاد رکھیے گا, کسی بھی کمپنی کو, کسی بھی ملک کو جب ہم انالیسس کرتے ہیں تو اس میں جو یوتھ کی پرسنٹیج ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ یوتھ اپنے ساتھ ایک انرجی لے کر آتی ہے, ایک سسٹم ہے, ایک اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے کہ اب بچے ہوتے ہیں جو اب جوانی جو ہے اور یوتھ کا جو پیریڈ ہے وہ بہت انرجی کے ساتھ آتا ہے آپ لوگوں کے اندر. تو اس انرجی کو جو استعمال ہوتا ہے اس میں انسان ہارتا نہیں ہے, اگر ہار بھی جائے تو تھکتا نہیں ہے. یہ لائف ہے, اس کے بعد اب جاب پر آئیں گے, یہ سارے لوگ جو ہے یہ ہماری یوتھ کے اس میں آتے ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جس وجہ سے جو آپ کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے وہ آپ انرجی ہے. بڑوں کے اوپر کیا ذمہ داری ہے, وہ یہ ذمہ داری آپ لوگوں کو سمجھا جائے. بٹ سب سے امپورٹنٹ جو آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو اینالائز کریں کہ آپ کے پاس یہ جو وقت آپ کا ہے اس کے اوپر کیسے گین کر سکتے ہیں, اس کا کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اس کو کیسے اس کو ایک سیڑھی بنا کے اس کے اوپر پاؤں رکھ کے آگے چڑھ سکتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. سوالات کی بات ہے, کچھ لوگوں نے کہا کہ جی جو مشکل سچویشن آتی ہے, کچھ نے کہا جی پاکستان میں وومن امپاورمنٹ کی بہت ضرورت ہے اس وقت, ہمارے ملک میں اس کی بات نہیں ہے. بالکل جی ٹھیک کہہ رہے ہیں, بٹ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور اس میں ہم لوگوں نے مل کے جو انٹرپرینورز ہیں اور آپ لوگوں نے ساتھ مل کے چلنا ہے. نورین مظہر صاحبہ نے جواب بھی دیا جی, کنسسٹنٹ ایفرٹس اینڈ گروتھ امپورٹنٹ کوسچن ہے. خاص طور پہ جو سب سے بڑی ایک پرابلم آتی ہے ہمارے یوتھ کے اس میں کہ ان کو سمجھ نہیں آتا کریں کیا. کوئی پرابلم آتی ہے, انرجی تو ہے, کرنا بھی چاہتے ہیں, کور بھی کرنا چاہتے ہیں, بٹ کیا کوئی ایسا ہم سیٹ ٹول بتا سکتے ہیں کہ جس کو یوز کر کے وہ مشکلوں سے نکلنے کے وہ کریں کہ ہوا کیا اور اس کو اس سے نکلیں کیسے. تو پلیز میری ریکویسٹ ہوگی کہ اسپیکر خاص طور پر نجم صاحب اگر اس پہ آپ تھوڑا سا ہائی لائٹ کر سکیں کہ جو مشکل سچویشن آتی ہے اس کے یوتھ اس کا انالیسس کیسے کرے اور اس میں کیا چیز یوز کرے. کیا کوئی ایسا ٹول موجود ہے, کیا کوئی ایسی اسٹڈی موجود ہے کہ جہاں پہ وہ اس سے ریویو کر کے آگے جانے کی کوشش کریں. جی تھینک یو کرن صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ نے صحیح کہا کہ ہم کو اسپیسیفک ٹپس اور ٹولس کے اوپر بات کریں. ہماری جو ینگ آڈینس ہے ہم تو اسی کے لیے بیٹھے ہیں کہ کیا وے فارورڈ وی کین شو دم. تو اوور ہیئر ہمارے پاس دو ایکسپلینیشنز بھی ہیں, جناب جنید الہی صاحب اور جناب گل محمد صاحب. آپ رجسٹرار ہیں, آپ کا بھی مور دین 20 ایئر ایکسپیرئنس ہے. یو ہیو یور qualifications from Switzerland as I know. تو آپ کچھ ٹپس دیں گے کہ جو ایز اے ٹیچر ایز اے پروفیسر آپ دیکھتے ہو کیا بچے اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے کر سکتے ہیں اپنی بہتر پروفیشنل لائف کے لیے. السلام علیکم. بیٹا بات میری میں جو چیز سمجھتا ہوں وہ بڑی سمپل سی ایک چیز ہے. ابھی بات ہو رہی تھی مشن کی, ابھی بات ہو رہی تھی ایک ڈائریکشن کی. انفارچونیٹلی ہم جب ڈیولپ ورلڈ کو دیکھتے ہیں نا تو ان لوگوں کے جو سسٹمز ہیں وہ بہت زیادہ امپرووڈ ہیں, وہ ہم لوگوں سے بہت زیادہ آگے ہیں. مجھے ایک اپرچونٹی ملی 1985 میں. آئی وینٹ ابراڈ بیسیکلی, میں سوئٹزرلینڈ سے میں نے BS کیا وہاں سے. جب میں وہاں پہ گیا اور میرے لیے ایک چیز, اب آپ لوگ بڑے لکی ہیں ان اے وے کہ آپ لوگوں کے پاس یہاں پہ انٹرنیٹ ہے, اس طرح کی فیسلٹیز موجود ہیں. اس ٹائم پہ ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں تھا. It was absolutely a very new world to me. مجھے ایسا لگا کہ میں بالکل ایک مختلف انوائرمنٹ سے اٹھ کے ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ کے اندر آ گیا ہوں. جب تھوڑا سا وہاں پہ ٹائم گزارا اور ان لوگوں کے ساتھ جب مل کر تھوڑا سا کام شام کیا تو what I realized was کہ ان لوگوں کی تھنکنگ اور ہم لوگوں کی تھنکنگ میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم لوگ میرے خیال میں شاید 1 سال کی بھی پلاننگ نہیں کرتے اور وہ لوگ 50 سال کی پلاننگ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. ان لوگوں کو وہ ڈاکٹرز یا انجینئرز یا وہ لوگ جو تھے وہ لوگ اپنے لوگوں کو یا اپنے اسٹوڈنٹس کو ایجوکیشن میں کس طریقے سے آگے لے کے چلتے تھے اس کا میں چھوٹا سا آپ کو مطلب اگزامپل آپ سے شیئر کروں گا. ان کے ہاں ہر سال اس چیز کا باقاعدہ ایک تھنک ٹینک بیٹھتا تھا اور وہ یہ چیز اسٹڈی کرتا تھا کہ آج سے 5 سال کے بعد یا 6 سال کے بعد آج جو میرے FSC کے بچے ہیں یا جو اسکول لیول کے بچے ہیں جو یونیورسٹی میں جائیں گے ہمیں کتنے ڈاکٹرز کی ضرورت ہوگی, ہمیں کتنے انجینئرز کی ضرورت ہوگی, ہمیں کتنے کمپیوٹر سائنٹسٹ چاہیے, کتنے لوگ ہمیں اسپیس میں جانے چاہیے, کتنے ہمیں کیمیکل انجینئرز کی ضرورت ہوگی. تو اس حساب سے
دیکھتے تھے کہ یار یہ بندہ جو ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر موجود ہے, اس کے اندر اس چیز کی ایبلٹی ہے کہ یہ جو ہے جا کر ڈاکٹر بن سکتا ہے, وہ اس کو اس طرف لگا دیتے تھے. دوسرے بندے کو وہ کسی اور ڈسپلن کے اندر لگاتے تھے, اور جو بندہ پڑھنا نہیں چاہتا تھا اس کو لیے ریلوے ڈرائیورز کی جابس دیتے تھے, جس کو وہ آفیشلی ان کا پوسٹ آفس آپ سمجھ لیں. ان لوگوں کے لیے وہاں پہ ان کے چھوٹے موٹے کورسز کروا کے ٹیکنیکل ایجوکیشن یا جو بھی ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہوتی تھی, all those people they got employed. And probably the people who actually have some sort of a vision or knowledge about the international community, they will realize کہ جو سوئٹزرلینڈ کی انمپلائبلٹی اس زمانے میں تھی وہ تو صفر تھی, لیٹس بی آنےسٹ, اور ابھی بھی وہ کافی زیادہ لوور سائڈ پہ ہے. تو بات کہاں پہ آ رہی ہے؟ بات اس چیز کے اوپر آ رہی ہے کہ ان کی تعلیم میں, ان کے سسٹمز کے اندر ایک آبجیکٹیوٹی موجود ہے, ایک مشن موجود ہے, ایک ڈائریکشن موجود ہے. انفارچونیٹلی اٹس اباؤٹ گوئنگ ٹو بی 80 years ویری سون. ٹھیک ہے, ہمیں وہ چیز ابھی تک اس ملک کے اندر نظر نہیں آئی, اینڈ ایوری باڈی ان دس روم ول ایگری ود دیٹ. ٹھیک ہے, میری آپ لوگوں سے جو گزارش ہے بیٹا وہ آپ لوگوں سے یہ ہے کہ آپ ضرور سوچیں کہ آج سے 10 سال بعد آپ نے کیا کرنا ہے, 15 سال بعد آپ نے کیا کرنا ہے, لیکن اس وقت جو آپ کی سب سے اہم ضرورت ہے وہ اس چیز کی ہے کہ آپ اس انسٹیٹیوٹ کے اندر یا آپ کہیں اور بھی ہوں, بے شک آپ ایک لانگ ٹرم گول اپنے مائنڈ میں ضرور اپنے لیے سیٹ کریں, لیکن جو آپ کا ابھی شارٹ ٹرم گول ہے وہ صرف اور صرف اتنا ہے کہ whatever you are doing, whether you are studying computer science, whether you are studying business management or software engineering, psychology, whatever you are studying, آپ کا فوکس جو ہے وہ اس کے اوپر ہونا چاہیے کہ you want to do the best you can, utilize your skills, آپ کی جو فیکلٹی ہے, جو اپرچونٹیز آپ کو ملی ہیں, make the most of those. knowledge کبھی ضائع نہیں ہوتا, یہ میری بات یاد رکھیے گا. تو مطلب پہلی جو ٹپ ہے وہ آپ کو میں یہی دوں گا کہ یار جو آپ کے پاس ٹائم اویلیبل ہے اس کا آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں, اور جو رسپانسبلٹی نہ صرف آپ لوگوں نے اپنے شولڈرز پہ خود ڈالی ہے بلکہ آپ کے پیرنٹس نے, آپ کے اساتذہ نے, اور جو سوسائٹی کے پریشرز ہیں, whatever جو بھی چیز ریزنز ہیں, ان سب کو کوپ کرنے کے لیے پہلی جو امید ہے یا پہلا جو اسٹیپ ہے آپ کا وہ ہے to complete your education in a acceptable way, in a dignified way, so that it can open door for your success later on. اور اس کے بعد آپ اپنی زندگی کا مقصد ضرور بنائیں اور اس کو لے کے چلیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. کچھ سوالات ہیں. سوالات ہے کہ لگتا ہے کہ گل محمد صاحب بہت پاپولر ہیں اسٹوڈنٹس کے درمیان. کلاس آ رہی ہے. So wonderful. So learning you must have a lifelong goal first. پھر اس کے مطابق اپنے شارٹ ٹرم گولس آپ بنائیں. And the second thing is جیسے گل محمد صاحب نے ہمیں بتایا کہ ایکسیلنس از نیڈیڈ. آرڈینری اور ایوریج لوگوں کی اب دنیا میں جگہ نہیں رہی. تو بہت اچھی ٹپس انہوں نے شیئر کی ہمارے ساتھ, اور مجھے ایسے خیال آیا کہ اکثر ہم بات کرتے ہیں کہ چاند پہ پہلا قدم کس نے رکھا, اور سب کو پتا ہے سیکنڈ کس نے رکھا, ہو کیئر. تو ایکسیلنس از ایوری تھنگ. تو اسی پہ آپ کا فوکس ہونا چاہیے. اب ہم تھوڑا سا اور اپنی گفتگو کو نیرو ڈاؤن کریں گے جو ہمارا ٹاپک ہے یوتھ کے حوالے سے, اور میں جنید الہی صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پلیز ہمیں ٹپس دیں ہمارے یوتھ کو, آن لائن بھی ہیں, ہمارے سامنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کہ انہیں اپنا فیوچر بنانے کے لیے کیا اسکل یا ایپٹیٹیوڈ کی ریکوائرمنٹ ہے. السلام علیکم. سب سے پہلے آرٹ ڈیولپمنٹ اور سب لوگوں کو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپرچونٹی دی کہ اس سیمینار کو یہاں پہ کنڈکٹ کیا جائے. تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. اور اس پلیٹ فارم سے مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں اچیو کر سکتے ہیں. آپ جو ہماری آڈینس ہے, جو یوتھ ہے, ان کو میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آج یہاں سے کچھ سیکھ کے نکلنا ہے. بہت ہوں گے نظر آ رہا ہے,
لیکن کچھ سیکھ لیں. میں اپنا اب جو میں نے کہنا ہے وہ میں کہنے لگا ہوں, لیکن ان سب نے جو کہہ دیا ہے اس سے بھی کچھ سیکھا ہوگا. اس ڈور سے نکلنے سے پہلے سیکھ کے نکلنا ہے. ٹھیک ہے, پرومس؟ گڈ. کیونکہ لائف میں کچھ بھی کریں اس کا کچھ آؤٹ کم ہونا چاہیے نا, وہ بیکار نہیں ہونی چاہیے. آواز بہت زیادہ تیز تو نہیں ہے؟ اچھا, ایک چھوٹی سی اسٹوری سناؤں گا پھر ٹپس دے دوں گا. There was a young boy. He was around 23 سال کا لڑکا تھا ایک. اس نے پاکستان سے باہر جانے کا فیصلہ کیا اور اس نے اپنے والد سے کہا کہ میرا باہر ایڈمیشن کروا دے, میں نے جانا ہے. تو فادر نے اس کو بولا کہ باہر کی لائف ٹف ہے. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں, میں وہ ٹف لائف دیکھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہاں پہ بزنس ہے, سیٹلڈ ہے, گاڑی ہے, سب کچھ ہے. ایون یو گو ٹو دا ٹوائلٹ یو وش ٹو گو ان دا کار. مطلب اتنا کچھ ہے, تو باہر کیوں جائیں گے؟ اس نے کہا نہیں, آئی وانٹ ٹو گو اینڈ اسٹڈی ابراڈ. وہ پاکستان چھوڑ کے یو کے چلا گیا. ہی واز اونلی 23, ہی واز آن ہز اون, کوئی نہیں تھا. اور اس نے اپنے والد صاحب سے پیسے بھی نہیں لیے. اس نے کہا میرے پاس 75 پاؤنڈس پڑے میں, اینڈ دیٹ واز ان 2001. اور اس نے کہا بس بہت ہے. تو اس کے فادر ہنسنے لگے. انہوں نے کہا کہ 75 پاؤنڈ تو 3 دن میں ختم ہو جائیں گے. تو اس نے کہا لیٹ سی, مجھے اس نے کہا میں کچھ کرنا چاہتا ہوں, لیٹ می گو. انہوں نے اس کو ایڈمیشن کرایا, وہ چلا گیا. وہاں جا کے جب وہ ہیتھرو ایئرپورٹ پہ اترا, وہاں سے اترنے سے جب اس کا جرنی اسٹارٹ ہوا, کمرے میں انٹر ہوا, ہی اسٹارٹڈ کرائنگ. وہ کمرے میں انٹر ہوتے ساتھ رونے لگ گیا. کیوں؟ کیونکہ جب وہ کمرے میں انٹر ہوئے تو اس کا سر چھت کے ساتھ جا کے لگا, کیونکہ اس کمرے کی جو چھت تھی وہ اس کے قد کے تقریباً ارینج تھی. یہاں پہ اس کے گھر کی چھت اتنی چھوٹی تھی. لائک یہ میں کدھر آ گیا ہوں. پھر اس کے فادر کی بات یاد آئی کہ وہاں جا کے ٹف لائف ہے. تو ٹف لائف اسٹارٹ ہوئی. اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا, اسٹارٹ کیا, جاب نہیں ملی. پورا 1 مہینہ, 1 month اس لڑکے نے ڈرائی فروٹ کھایا, کھانا نہیں کھایا. ہی واز ینگ نا, آپ لوگ کی طرح تھا, 23 سال کا. ٹھیک ہے, آپ لوگ تو بھی اور چھوٹے ہو. پھر 1 مہینے بعد اس کو خیال آیا کہ میری بہن نے مجھے 10 ڈبے بروسٹ کے دیے تھے. چکن بروسٹ نہیں ہوتا, وہ اس نے فریز کیے ہوئے تھے, اس کو یاد ہی نہیں تھا. اس نے کہا یہ نکالو, یہ کھاؤں گا. پیسے نہیں تھے, اور اس نے پرومس کیا کہ میں نے اپنے فادر سے پیسے نہیں لینے. اور رہنے کی سچویشن یہ تھی کہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا, اس کے ایک بیڈ کے اوپر 4 لڑکے سوتے تھے. کتنے؟ 4. اور روزانہ رات کو اس سائڈ والا جو لڑکا تھا وہ چینج ہوتا تھا, کیونکہ روزانہ ایک ہی نہ گرے, اگلا گرے, دوسرا گرے, کروٹ لیں گے تو گرے گا. اور روز ایک نہ ہی گرتا تھا. کرتے کرتے اس نے کورس فنش کیا, بہت محنت کی, پھر اس کو کہیں جاب مل گئی. 2 مہینے بعد اس کو جاب ملی. یہ جس طرح آپ کا KFC ہے, KFC کی اس طرح کا ایک برانڈ ہے, ڈکسی چکن, وہ سب کو شاید پتا ہو, لندن میں, UK میں بہت مشہور ہے. اس کو فرنٹ ڈیسک کی جاب ملی, کلائنٹس کو ڈیل کرنا شروع کیا. 18 آورس, 18 گھنٹے ڈیلی جاب کرنی, پیدل گھر سے آنا, پیدل جاب پہ جانا. اور پیدل راستہ تھا تقریباً 3 مائل, 5 کلومیٹر آنا جانا, 10 کلومیٹر روز واک کرنے. ینگ تھا, کر لیا. 2 مہینے جاب کی, پیسے جمع کیے, فیس جمع کرائی, پھر پڑھائی شروع کر دی. 1 سال اس نے کورس ختم کیا. دین اس کو اپرچونٹی ملی کہ میں پڑھا لکھا ہوں, میں کیا کروں. آیا کہ یہ اور جابس کروں, آڈین سینما میں جاب کی, وہ کر لوں, کیا کروں. میں نے اسٹارٹ کیا, یار میں چھوٹا سا نا کوئی ٹیوشن سینٹر کھول لیتا ہوں, لوگوں کو پڑھاتا ہوں, پڑھا لکھا ہوں تو پڑھاتا ہوں. اس نے ایک دوست کو ساتھ میں لایا, تھوڑے سے بینک سے لون لیا 7,000 پاؤنڈس کا. اس نے چھوٹا سا نا ایسٹ لنڈن میں ٹیوشن سینٹر کھول دیا اور بچوں کو پڑھانا شروع کیا. اور ان دا 2 years اس نے اتنی محنت کی کہ اس نے سینٹرل لنڈن کے اندر 6 فلور کی بلڈنگ لے کے یونیورسٹی آف گرینوچ کا کیمپس کھولا, اینڈ دیٹ واز می. لیکن یہ جو 2 سال میں نے گزارے ہیں, یہ آپ لوگ امیجن بھی نہیں کر سکتے. دیز 2 years were the toughest of my life. ٹفسٹ آف مائی لائف. میری زندگی کے سب سے جو ٹف دن میں نے دیکھے ہیں وہ 2 سال ہیں. اس کے بعد بڑے اپس اینڈ ڈاؤن ہوئے, لیکن میں نے ایک چیز کی, وہ یہ, میں نے ہمت نہیں ہاری. میں نے ڈیسائیڈ کر کے گیا تھا کہ میں فادر سے پیسے نہیں لینے, خود کرنا ہے اور کرنا ہے. اپنا ماسٹرز بھی فنش کرنا ہے اور کچھ کرنا ہے. اینڈ ٹوڈے الحمدللہ وی ہیو سینٹر ان لنڈن. 22 سال ہو گئے ہمارے سینٹر کو, ماشاءاللہ از فلورشنگ. یہاں پہ ہم نے کیمپس کھولا ہے, ہمارے اور بزنسز ہیں, اینڈ دیٹ از آل ڈن بائی مائی سیلف. یہ سب میں نے خود کیا. اور اس پوری جرنی میں
जितने धोखे मैंने खाए हैं वो अपने पाकिस्तानियों से खाए, बहुत खाए। और एक चीज मैंने डिसाइड की कि मैं अपने पाकिस्तानियों की हेल्प करूंगा, मैं अपने पाकिस्तानियों को गाइड करूंगा, मैं अपने पाकिस्तानियों को रास्ता दिखाऊंगा। आज मुझे लोग कहते हैं कि सर आप ब्रिटिश नेशनल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा यही तो मेरा मुल्क है, मैं यहीं तो पैदा हूँ, यही तो मेरी रूट्स हैं, मैंने मर के भी तो आना ही है, तो अभी क्यों ना आ जाऊं? वाई शुड आई डू समथिंग हेयर फॉर माई पीपल? वी गॉट लाइसेंस, हमारे यूके के कॉलेज के पास कौन से लाइसेंस है, हमने टीचर्स रिक्रूट करने थे, हमें टीचर्स की जरूरत है क्योंकि वहां शॉर्टेज है। मैंने अपने बोर्ड से अप्रूवल ली कि मैं पाकिस्तान से टीचर्स लेके आऊंगा, एंड आई विल प्रूव द पाकिस्तानीज आर द बेस्ट। एंड यस, मैंने पाकिस्तान के टॉप लेवल के टीचर्स को रिक्रूट किया, उनको हम 1 साल के अंदर 9 टीचर्स हमने रिक्रूट किया, हम उनको यूके लेके गए, एंड दे हैव चेंज द होल सिस्टम। हमारे जो वहां के गोरे हैं, जो प्रिंसिपल है, जो बोर्ड है, जो गवर्निंग बॉडी है, वो परेशान हो गए हैं कि जुनैद किन लोगों को लेकर आ रहा है, कि किस किस्म के लोग हैं, वेरी टैलेंटेड, वेरी कमिटेड, यहां रह के नहीं होते, वहां जाके हो जाते हैं। थोड़ा सा परसेप्शन चेंज करनी है। आप लोगों को मेरा मैसेज ये है, जैसे गुल साहब ने कहा, सबने कहा, आप लोग लकी हैं कि आप लोगों को गाइड करने वाला मिल गया। गाइडेंस इज इंपॉर्टेंट। आप लोग गाइड लेने वाले बन जाओ, आप सीरियस हो जाओ, आपको कि मुझे गाइडेंस दें, मुझे गाइड करें कि मुझे आगे क्या करना है। मैंने अपनी लाइफ गुजारी है, मैंने कुछ बना लिया, अर्शद साहब ने बनाया है, हम सब वी आर फ्रॉम दी कॉर्पोरेट सेक्टर, हम बिजनेस सेक्टर से यहां बैठे हुए हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, और ये सेमिनार आप लोगों के लिए हो रहा है, ये हमारे लिए नहीं है। हमारी प्रमोशन है, लोग हमें जानते हैं, हम चाहते हैं लोग आपको जाने, हम चाहते हैं आप लोग प्रैक्टिस करें, स्किल्स गेन करें, नॉलेज गेन करें और आगे बढ़ें। आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, अपने घर को पालेंगे, अपने मुल्क को पालेंगे, ये मुल्क तभी फ्लरिश करेगा, अदरवाइज नहीं कर सकता। अदरवाइज हमेशा प्रॉब्लम्स रहेंगी। इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद हमारा यहाँ आके बैठना, इस कंट्री में इन्वेस्ट करना, यहाँ कॉलेज खोलना, आप लोगों को एनरोल करना, ये आसान काम नहीं है, इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। We could have invested this money in UK, but we haven't. We brought the money here. मैं कहता हूँ जो भी आप लोगों में से पढ़ने के लिए बाहर जाए या जॉब करने के लिए जाए, एंड ऑफ द डे जो रेमिटेंस होगी वो हमारे कंट्री में आएगी ना, तो जाएं बाहर, सेंड द मनी है, क्योंकि हमारे पास पैसा होगा तो हम मजबूत होंगे, ठीक है, फिर नॉलेज भी यूज होगा, फिर हम कॉलेजेस भी खोलेंगे, यूनिवर्सिटीज खोलेंगे, हॉस्पिटल्स बनाएंगे। बगैर पैसे के कुछ नहीं हो सकता, लेकिन लीगल वे में अर्न करें, हलाल तरीके से कमाएं, डिग्निटी से कमाएं, अच्छे तरीके से कमाएं। तो यहां से लेके निकलेंगे, कुछ लेके निकलना है और कुछ करके दिखाना है। ओके, थैंक यू। Thank you very much. Very much. It is really very inspiring story. I think this is the takeaway of today's session. कि आपको प्रैक्टिकली पता चला कि जिंदगी में कुछ हार्ड वर्क करके यू कैन अचीव वट एवर द लॉन्ग टर्म गोल्स यू सेट। तो जुनैद साहब बात कर रहे थे तो मुझे लग रहा था ये इनकी स्टोरी है, क्योंकि जिसका सर छत तक जा रहा है हम में से जुनैद साहब ही है। तो माशाल्लाह ही राइज इन द बोथ वे इन हिज गोल्स एंड हिज हेल्थ एज वेल। तो बिफोर वी गो टू ऑनलाइन, फरूक साहब एक शॉर्ट गुफ्तगू मुझे जरूर यहाँ अपने दोनों पैनलिस्ट करवानी है, क्योंकि इट इज द पार्ट ऑफ आवर टुडेज टॉपिक। हमारी यूथ मुख्तलिफ बैकग्राउंड से यूनिवर्सिटीज में आती है और निकल भी रही है। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, समहाउ ये हमें हर्ट करता है टॉपिक, हम इसके लिए तैयार नहीं होते। तो हम किस तरह से इस डाइवर्सिटी का जो इशू है, इसमें सिर्फ नॉट ओनली जेंडर इशू इज देयर, इट इज आल्सो कि हम मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते हैं, मुख्तलिफ कल्चर से हमारा ताल्लुक है, तो हमें एक बैलेंस लाइफ एट कैंपस हम कैसे गुजार सकते हैं? नजम साहब एंड देन आई विल रिक्वेस्ट ताहिरा साहब, प्लीज। जैसा कि सर्वे में भी पहले बताया गया था कि कुछ कंसर्न बताए जाते हैं कि नौजवान जो हैं ये कोशिश महसूस कर रहे हैं कि उनको तासुब का और इम्तियाज का सामना करना पड़ रहा है, और ख्वाह वो उनके मजहबी अकायद पे हो या सियासी अकायद पर हो, या जिन्स की बुनियाद पर हो या नस्ली और लिसानी बुनियादों पर हो।
اگر ہم کو پاور ہاؤس بننا ہے تو سب سے پہلے تو ٹیم پلے کرنا ہوگا. جو بھی جیسے بھی اگر آپ ٹیم پلے سے واقف ہیں، کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، ایک کھلاڑی ہر چیز نہیں کر سکتا. نہ وہ گول بچا سکتا ہے، نہ وہ گول کر سکتا ہے، نہ بال اپنے حصے سے اپنے مخالف کے حصے میں پہنچا سکتا ہے. جب تک آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ میں اپنی گول لائن سے لے کے دوسرے کی گول لائن تک پہنچ جاؤں، دنیا میں آج تک ایسا نہیں ہو سکا. اسپورٹس مین اسپرٹ پیدا کرنی پڑے گی. اگر آپ کی ٹیم جیتے تو کپ اٹھانے والوں میں اور میڈل پانے والوں میں آپ کا بھی حصہ ہے. اس ٹیم میں تصویر آپ کی بھی بنے گی، وکٹری اسٹینڈ پہ آپ بھی آئیں گے. لیکن اگر آپ کہیں جی کہ میں زیادہ ترقی یافتہ صوبے سے ہوں، میرے ساتھ والی جو ہیں وہ کم ترقی یافتہ صوبے سے ہیں، اور وہ تیسرے صاحب جو ہیں وہ تو ان کے یہاں تو بجلی پانی بھی نہیں ہے، وہ ٹیم جو ہے وہ جو ہے ڈسٹرکٹ لیول سے بھی آگے نہیں جائے گی. تو انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ کرنے کی بات دوسری ہے. جب تک ایک یونٹی آف پرپس نہیں آئے گی، وہ اگر آپ اس کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے کہ پاکستان کا نوجوان اس وقت آئی ٹی میں اپنی اوپننگ بنانا چاہتا ہے، اپنے ایپس لانا چاہتا ہے، اپنی انوویشن سے اپنے لیے مارکیٹ میں جگہ بنانا چاہتا ہے. اس وقت دنیا کی جو رائزنگ اکانومی صرف پاکستان کے قریب قریب جو ہیں وہ گلف سٹیٹس ہیں، یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے، کویت ہے، عمان ہے، قطر ہے، بحرین ہے. اگر آپ وہاں پر پاکستانی نوجوانوں کی کھپت دیکھیں تو پہلے ٹریڈیشنل کچھ ٹریڈز تھے جس میں پاکستان کا لیبر کنسٹرکشن میں جاتا تھا، انڈسٹریز میں اور ٹرانسپورٹ میں. اب ڈائنامکس چینج ہو رہی ہے، اور جس وقت آپ لوگ اپنے کورس مکمل کریں گے اس وقت تک جو ہے وہاں پر ڈیمانڈ بدل چکی ہوگی. آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا جو ایوالونگ اور ایمرجنگ ٹرینڈز ہیں مارکیٹ میں ڈیمانڈ کے، آپ ان سے اپنے آپ کو کس طریقے سے الائن کریں گے. یعنی آپ کو 3 چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا جس کو اگر 3 الفاظ میں سمویا جائے وہ انگیجمنٹ، انہانسمنٹ اور انیبلنگ ہے. کہ آپ اپنی فیلڈ سے جو انگیج کر رہے ہیں اپنے اسکل کو کیسے انہانس کر رہے ہیں اور آپ کو کیسے انیبل سمجھا جائے. کہ آنے والا کل جو ہے وہ ای کامرس کا، ای لرننگ کا اور ای مارکیٹنگ کا ہے، اور ایک ایسے تعلیمی ادارے میں جہاں انفارمیشن ٹیکنالوجی پر ایمفسس ہے. آپ کل کی ٹرینڈ کو آج کیسے نہ صرف کیپچر کر رہے ہیں بلکہ ماسٹر کر رہے ہیں. اگر ان پرپسز کو آپ اوپر رکھیں گے، فوقیت دیں گے، تب یہ جو لسانی اور نسلی اور مذہبی یہ سب چیزیں آپ کو محسوس ہوں گی کہ بڑے گول کے لیے آپ کو اس سے اوپر دیکھنا ہے. یہ آپ کو یونٹی آف پرپس بھی دے گا، یہ آپ کو یونٹی آف ایکشن بھی دے گا، اور یہ آپ کے لیے بحیثیت خاندان، بحیثیت معاشرہ اور بحیثیت قوم زیادہ افادیت لے کے آئے گا. تھینک یو، تھینک یو. طاہرہ صاحبہ. For sure, Aisha Saab, diversity and inclusion is a very, very important topic, and it's very important topic for developing economies because it can have very big economic disruptions and we can have very big economic losses because جس ملک میں سوسائٹیز جو ہے وہ انکلوسیو نہیں ہوتی وہاں پہ ڈسرپشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور ان ڈسرپشنز کے کے فارم میں آپ کی ملک کی اکانومی کو بہت زیادہ ہرٹ کر سکتی ہیں. ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن کا مطلب کیا ہے؟ یہ ٹرم بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، کارپوریٹ ورلڈ میں ہوتی ہے، یونائٹڈ نیشن بہت ایکٹیولی اس کے اوپر کام کر رہا ہے بیکاز دنیا بھر میں they're working how can we have a more peaceful world, how can we have a world which is more inclusive,
اور جب آپ انکلوسیوٹی کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف لمیٹڈ نہیں ہے کہ آپ نے جینڈر کو یا فیمیلز کو انکلوڈ کرنا ہے انٹو اکنامک ورک فورس. انکلوسیو سوسائٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہر ایک کو اسپیس دینی ہے irrespective of their gender, irrespective of their religious belief, irrespective of کس پروونس سے ان کا تعلق ہے, irrespective of کیا زبان بول رہے ہیں وہ. in short, دل بڑا کر کے رکھنا ہے, ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو پکڑنا نہیں ہے, ہر چھوٹی چھوٹی چیز پہ ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنی ہے. اور دل بڑا کرنے کا مطلب جیسے ہی دل بڑا کریں گے اٹ ول آٹومیٹیکلی ہیلپ یو ٹو موو آن, گیٹ آؤٹ آف اٹ. برداشت کا مادہ پیدا کریں, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کھڑے ہو کے لڑائی کرنا, گالم گلوچ کرنا فردر انٹالرنس جنریٹ کرتا ہے سوسائٹی کے اندر. جتنا ہو سکتا ہے میں آپ کو گارنٹی کر کے دے رہی ہوں کہ کوئی اگر اسپیسیفک سچویشن آتی ہے, اس سچویشن کو آپ 5 سال کے بعد دوبارہ یاد کریں گے تو آپ کو خود لگے گا کہ یار میں نے کیوں ایسا ریئیکٹ کیا. تو اس لیے وہ 5 سال بعد جو سوچنا ہے اور ریفلیکٹ کرنا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا, اس سے بہت بہتر ہے کہ اسی مومنٹ میں اسپر آف دا مومنٹ میں ریئیکشن شو کرنے کے بجائے ریفلیکٹ کریں. 1 سیکنڈ کے لیے لمبی سانس لیں گے تو خود ہی تھوڑا پارا نیچے ہو جائے گا. اور جو لفظ آپ ایون گھر میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں, کلاس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جس سے رشتے خراب ہوتے ہیں, وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے. بڑوں کی پرسنالٹیز کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انگریو ہو چکی ہوتی ہیں. آپ لوگ یوتھ ہیں, آپ میں برداشت کا مادہ زیادہ ہے, اس کو ایکسپیرئنس کرنے کی کوشش کریں. جہاں آپ میں برداشت کا مادہ آپ کو لگتا ہے کم ہے, میں آپ کو گارنٹی دے رہی ہوں کہ آپ میں برداشت کا مادہ بہت زیادہ ہے, اس کو ایکسپیرئنس کرنے کی کوشش کریں. لوگوں کو انکلوڈ کریں, لوگوں کو جگہ دیں, اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لیٹ گو کریں, ان کو ایگو کا مسئلہ مت بنائیں. جہاں میرے نوٹس یہاں پڑے تھے, یہاں سے اٹھا کے یہاں کیوں رکھ دیے تم نے, کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے اس سیٹ پہ بیٹھنا تھا, اس سیٹ پہ میں روز بیٹھتی ہوں یا بیٹھتا ہوں, تم یہاں آ کے کیوں بیٹھ گئے, کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے کار یہاں پارک کرنی تھی, میں نے موٹر بائک یہاں پارک کرنا تھا, سیریسلی کوئی فرق نہیں پڑتا. 2 سیکنڈ انتظار کر لیں, کسی اور نے آپ کی پارکنگ کی جگہ لے لی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بیہیویئرز ہیں, اگر ٹالرنس پیدا کریں گے تو لوگوں کو آپ اسپیس دیں گے, اینڈ وی کین ہیو اے مچ ہیلدیئر سوسائٹی. اس وقت ہماری سوسائٹی میں بیکاز آف دا ایگریشن دیٹ وی ہیو, الارمنگ لیول کے اوپر مینٹل ہیلتھ ایشوز جنریٹ ہو رہے ہیں جس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. اور وہ زیادہ ایشوز یوتھ میں اس وجہ سے آ رہے ہیں, ایک تو ہم ایگریسو ہوتے چلے جا رہے ہیں, برداشت کا مادہ ختم ہو رہا ہے. دوسری طرف بہت زیادہ سوشل میڈیا کا یوز جو ہے وہ آپ کو ایک ٹیمپرری ہیپینس دیتا ہے, ایک دماغ کا انزائم ہے جو زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے, اور اس لیول کی اگر آپ کو ہیپینس نہیں ملتی تو اس سے بھی کانسٹنٹلی آپ کے نیچرلی آپ کی باڈی جو ہے وہ زیادہ فرسٹریٹ ہوتی ہے اور زیادہ کانسٹنٹلی اینگر میں رہتی ہے. اور اس کی وجہ سے بہت سارا روم جو آپ ایک دوسرے کو سوسائٹی میں ہمیں دینا چاہیے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. ہمارے بہت بڑے دل ہوا کرتے تھے ہماری کمیونٹیز کے اندر, ہمارے سوسائٹی کے اندر. آہستہ آہستہ وہ ہم نے اسپیس کم کرنا شروع کر دی ہے. پلیز وہ اسپیس بڑھائیں, وقت نکالیں اور وہ اسپیس بڑھائیں ایک دوسرے کے لیے. ٹالرنس لیول لے کے آئیں. اونلی ون پارٹ از اور اونلی ون میسج فار ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن از انکریز دا ٹالرنس لیول. اور ہم اپنے سے شروع کریں, دوسرے کے اوپر کنٹرول نہیں ہے آپ کا, اس کا ٹالرنس لیول ہے یا نہیں ہے, دیٹ از ناٹ ان یور کنٹرول. آپ کا اپنا ٹالرنس لیول کیا ہے اور آپ کیا ریئیکٹ کرتے ہیں, دیٹ از ان یور کنٹرول. اینڈ اٹ ول میک یو اے بگر پرسن اف یو لیٹ گو. بہت آسان ہے, اگلے نے غلط بات کی ہے اس کو آپ غلط بات صحیح جواب دیں, اگلے نے ہاتھ اٹھایا ہے آپ بھی واپس اس پہ ہاتھ اٹھائیں. بہت آسان ہے, لیکن اگر آپ لیٹ گو کر دیں گے تو آپ زیادہ بڑے انسان ریفلیکٹ کریں گے بجائے اس کے کہ آپ کو آپ کے. اور بہت دفعہ ہوگا, خاص کر لڑکوں میں ہوتا ہے, باقی یار دوست کہتے ہیں اچھا ڈر گیا
تو اگنور دوز میسیجز. وہ آپ کو جوش دلانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو ذہن میں جو ہے نا بلاک لگا دیں ان سارے میسیجز کو. کوئی کسی سے نہیں ڈرتا. ٹالرنس کریٹ کرنی ہے ہم نے سوسائٹی میں, اور جو یار دوست پمپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں چل آ کے کٹ کے آتے ہیں, بالکل ایسا نہیں کرنا. اسپیس دیں ایک دوسرے کو. بہت شکریہ طاہرہ, آپ نے ڈائیورسٹی اور انکلوژن کو بڑے اچھے طرح سے سم اپ کیا ہے. ابھی پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا کہ آفٹر دی کووڈ ایرا موسٹ ڈیمانڈنگ یا موسٹ امپورٹنٹ ایبلٹی کیا ہے کسی جو کام کرنا چاہ رہا ہے یا اسٹوڈنٹ ہے, تو دا آنسر از اڈاپٹیبلٹی. کہ آپ جہاں ہو ان کے ساتھ رہنا سیکھیں, لوگوں کو برداشت کرنا سیکھیں. تو جتنی آپ کی برداشت کرتی ہے آپ کی میچورٹی اتنی زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو ود دس چونکہ ہمارا ٹائم بہت ہی 2-3 منٹ رہ گئے ہیں, تو آئی وڈ ریکویسٹ فورم صاحب کہ وہ کنکلوڈ کریں, خاص طور پر ان کے پاس جو کامنٹس آئے ہوئے. فورم صاحب. جی ضرور. مختلف کمنٹس آ رہے تھے, جو اس میں سے کچھ ایسے کمنٹس ہیں جن کے جو بڑے ڈائریکٹلی انکلوڈنگ ہیں. ایک بچے نے سوال کیا تھا کہ جی ملٹی ٹاسکنگ کیسے کریں, اور خاص طور پہ اس یوتھ کے جو ایکسٹرا ایکٹیو ہیں اور انگیج ہوتے ہیں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں. دیکھیں یہ بہت بڑی اسکل ہے ملٹی ٹاسکنگ ہونا. جب آپ فیملی اور طرف سے بہت بڑی ایک عنایت ہوتی ہے, تو اس کو یوز کریں اور اپنی اسکلس کو ڈیولپ کریں, اپنی اسکلس کو ڈیولپ کریں. اور دوسرا جو کوشچن تھا اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ جی کیریئر کاؤنسلنگ اویلیبل نہیں ہے. کیریئر کاؤنسلنگ جی اویلیبل ہے, ڈھونڈنے کی بات ہے. گھر بیٹھے بیٹھے کیریئر کاؤنسلنگ نہیں آتی. جب آپ کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے, اور کچھ ایسے کمنٹس ہیں کہ جی پاکستان بہت برا ہے, پاکستان کچھ نہیں ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. ابھی ایک بہت بڑی مثال آپ کے پاس ہے جو کینیڈا میں آئے اور انہوں نے آ کے پاکستان میں آ کے بزنس کر رہے ہیں. تو ایک تو جذبہ ہے, اور دوسرا پاکستان میں اپرچونیٹیز ہیں. تو پاکستان میں اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں, اور آگے بڑھ کر ان کو حاصل کرنے کی بات ہے. خاص طور پہ یہ دو جو کوسچنز تھے کہ جی کیریئر کاؤنسلنگ اور دوسرا ملٹی ٹاسکنگ. دیکھیں اپنی ایبلٹیز کو ایکسپلور کریں. ملٹی ٹاسکنگ ہے, یہ بہت بڑا ٹیلنٹ ہے. رائٹ چیزوں کی اسکلس کے اوپر, اسکلز حاصل کرنے کے اوپر اپنا آپ کو فوکس کریں. ہم نے پہلے کئی ویبینارز میں, آپ کی ریکارڈنگ موجود ہے ہمارے پیج پہ, کہ جو جتنے زیادہ انٹرنشپس کرتے ہیں اس کا بینیفٹ ہوتا ہے بعد میں جاب کے لیے. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے, جو ہر انٹرنشپ آپ کو سکھاتی ہے کوئی نہ کوئی پریکٹیکل ورک. تو ملٹی ٹاسکنگ آپ کر سکتے ہیں, آپ ایکٹیو ہیں, تو اپنی ایکٹیونیس کو رائٹ انداز میں یوز کریں. اور کیریئر کاؤنسلنگ اویلیبل ہے پاکستان میں, آپ کو آگے بڑھ کر حاصل کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا ایکٹیو ہو جائے, گھر بیٹھے بیٹھے اپنی انسٹیٹیوٹ میں بیٹھے بیٹھے ہو سکتا ہے آپ کے پاس نہیں آئے. کتنے کا اینگر ایشوز ہیں اور فوکس کا ایشوز ہے. یہ تینوں چیزیں کنیکٹڈ ہیں. فوکس کا ایشو اس لیے ہوتا ہے کہ ہم جب پڑھنے کی طرف جاتے ہیں تو ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں. بیلنسنگ از آل از ریکوائرڈ, چاہے وہ جاب ہو, چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو, اور چاہے وہ آپ کے پاس اتنی اسکلز ہو کہ آپ ملٹی ٹاسکنگ آپ کو سمجھتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں, اور آپ نے گروتھ کی طرف جانا ہے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سکسیس کچھ اچیو کرے. تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپنے ٹائم کو بڑا پراپرلی ڈیوائڈ کریں. ہمارے اسپیکرز نے بہت اچھی باتیں کی, انہوں نے بتایا کہ کیا کیا چیزیں, کیا کیا اسٹیپس امپورٹنٹ ہے, کس کس چیز کو ساتھ لے کے چلنا ہے. پیشنس, اینگر مینجمنٹ, اسپیس دینا, اڈیپٹیبلٹی, یہ سب امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ جو سب سے چیز امپورٹنٹ ہے جس کے ساتھ آپ لوگ آگے بڑھنے کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں, کہ آپ اپنے ٹائم کا صحیح استعمال کریں اور بیلنس رہیں. خالی پڑھتے چلے جانا کوئی اسکل نہیں ہوتی. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو نیکسٹ ڈے پیپر ہوتا ہے, اس سے ایک دن پہلے فٹ بال کا میچ کھیل رہے ہوتے ہیں, اور پیپر میں وہ اے اسٹار آتے ہیں. میرا اپنا بیٹا, ٹھیک ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ اگر اس کو میں روک دیتا تو وہ اس کی پڑھائی مکمل تھی. ہی نیڈس ٹو, اس کو فریش ہونا کی ضرورت ہے. تو آپ اپنے کام کو ایسے مینج کریں, اپنی پڑھائی کو ایسے مینج کریں, ہیپیزرلی مت چلیں. جس کو ہم کہتے ہیں نا رٹا سسٹم, اب تو کہانی ختم ہو گئی, سیمسٹر چیزیں آ گئی, ایگزام کے پیٹرن چینج ہو گئے. تو اسکلز حاصل کریں, فوکس اپنا رائٹ رکھیں, اور اپنے ٹائم کو صحیح طرح بیلنس کریں. اور باقی ہمارے اسپیکرز نے جو باتیں کی ہیں آپ ان کو ضرور سنیں. اس کی ریکارڈنگ بھی ہمارے پیج پہ موجود ہوگی. اور یوتھ آپ میں انرجی ہے, تھوڑا سا فوکس کریں, تھوڑا سا اچھی چیزوں کی طرف جائیں, ٹائم کو ضائع مت کریں. پاکستان میں اپرچونٹی بہت موجود ہے, پاکستان میں اپرچونٹی بہت موجود ہے. لوگوں نے بات کی جی کنیکشنز کے بغیر جاب نہیں ملتی. آئی ایم این انٹرپرینیور, ٹھیک ہے, میرے 5 بزنس ہیں, میں اے ایس کے ڈیولپمنٹ کے چیف آپریٹنگ آفیسر ہوں. ہم سفارش نہیں کرتے, میں چیلنج کے ساتھ نوکری نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے, ہمیں تو کام چاہیے ہوتا ہے نا. ہم سفارش پہ لوگوں کو نہ
کارا یا نااہل لوگوں کو کیوں رکھیں گے؟ ہر انٹرپرینور کو تو کام چاہیے ہوتا ہے. یہ سوچ نکال دیں, یہ اپنے ذہن سے یہ چیز نکال دیں کہ پاکستان برا ہے, پاکستان میں اپرچونٹی نہیں ہے, یہاں صرف ریفرنس کلچر ہے. ایسا نہیں ہے, اپرچونٹی بہت ہے. تھوڑا سا ہمت کریں, اپنی جگہ سے ہلیں. کیریئر کانسلنگ بھی اویلیبل ہے, اپرچونٹیز بھی اویلیبل ہے, سب چیزیں اویلیبل ہیں. آگے بڑھ کر ان کو حاصل کرنے کی ضرورت. آج کا سیشن بہت بہت شکریہ. ارشد بھائی کلوزنگ کی طرف چلیں. آپ میرے خیال میں ہم نے کوشچنز ایڈریس کر دیے ہیں, اور اگین فوکس کریں اپنے The whole session today. Tahir, would ویلیو. like to add something, then we will close down this session. I just wanted to check, آپ میں سے کتنے لوگوں نے لنکڈ ان پہ اپنی پروفائلز بنائی ہوئی ہیں؟ لنکڈ ان پہ ذرا, کیونکہ میں بہت دور بیٹھی ہوں, تو سیدھا سیدھا ہاتھ کھڑا کریں تاکہ مجھے پتا چلے. لنکڈ ان 5 کے لوگ اوپر آن اچھا لائن بھی ہیں, 5-6 5 لوگوں لوگ نے اپنی پروفائل بنائی ہے. 5 آپ لوگ آن لائن, فیس بک پہ کتنے لوگوں نے پروفائل بنائی ہوئی ہے اپنی؟ فیس بک پہ پروفائل ہے. میری بھی ہے. آل جی آل. تو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ ٹولز کیا اویلیبل ہیں آپ لوگ ایز اے یوتھ کے پاس. سب سے پہلے آپ سب لوگوں نے جانا ہے, آپ لوگوں نے لنکڈ ان کے اوپر, وچ از اے پروفیشنل فورم, professional platform where you can interact and reach out to professionals across the world. بہت سارے لوگوں سے جن سے میں سیکھتی ہوں, یا جو میرے مینٹر ہیں, جن کو میں فالو کرتی ہوں کہ فیوچرسٹک ہے, وہ بتاتے ہیں آج سے 50 سال کے بعد دنیا کیسی ہوگی, کیا دنیا کے ٹرینڈ چل رہے ہیں, کس طرف دنیا جا رہی ہے. You will find all those people on LinkedIn, so go and start having a look. دوسری امپورٹنٹ بات لنکڈ کی یہ ہے کہ بہت سارے فری کورسز اویلیبل. لنکڈ کا ایک لرننگ پلیٹ فارم ہے. جب آپ اپنی پروفائل بناتے ہیں تو لنکڈ فری کورسز دیتا ہے, وہ آپ کو جسٹ گو اینڈ یوز دوز. انٹرنیشنلی بیسٹ آف دا بیسٹ مٹیریل پڑا ہے وہاں پہ. کورسیرا, مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے, بیکاز آپ بہت سارے لوگ آئی ٹی کے لوگ ہیں. دیر آر فری کورسز اویلیبل, گو اینڈ ٹیکنالوجی نے دنیا اتنی آسان بنا دی ہے کہ اب آپ کو پڑھنے کے لیے ملک سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں, کچھ اسکلز لینا چاہتے ہیں, پاکستان میں بیٹھ کے بھی آپ وہ اسکلز لے سکتے ہیں. یہ ایسے پلیٹ فارم ہیں جس میں بہت ساری اسکلز فری پڑی ہوئی ہیں. کورسیرا پہ جائے, اگر ڈیٹا انالیسس, بگ ڈیٹا آج فیوچر کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں, یوکیڈمی فری کورسز پڑے ہوئے وہاں پہ. اور کچھ انٹرنیشنل سرٹیفکیشن ہیں, ان کے لیے آپ کو کچھ ڈالر پیسے دینے پڑتے ہیں, لیکن اگر وہ نہیں بھی ہیں, ان سارے ٹولس کے اوپر اتنے سارے فری کورسز پڑے ہیں کہ آپ لوگ اپنی ہی جو فیلڈ جس پہ پڑھ رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہی فردر ایکسل کر سکتے ہیں, along with the 8 for جو آپ آلریڈی کلاسز میں پڑھ رہے ہیں. گو اینڈ سرچ, بہت سارا فری مٹیریل پڑا ہے, اس کو استعمال کریں. ٹولز اویلیبل ہیں. یہ سارے ٹولز جب ہم پڑھ رہے تھے ہماری زندگی میں نہیں تھے. آپ لوگوں کے لیے لائف بہت زیادہ آسان ہے, تو اس آسانی کو استعمال کریں. وہ آسانی آپ تب استعمال کر سکیں گے جب زندگی کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ڈگری لے لینی ہے, صبح 9 بجے شروع کرنا ہے, رات 5 بجے ختم کر کے اس کے بعد فیس بک پہ دوستوں کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے, اینڈ دیٹس اٹ. دیٹس ناٹ لائف. ہیو سم میننگ آف یور لائف, ہیو سم پرپز ان یور لائف, ہیو سم ویژن ان یور لائف. ارشد صاحب, ویری کوئکلی مائی 2 cents. میم, میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے سینٹر میں دس از دا فرسٹ سینٹر ان پاکستان جس نے ہمارے کیوریکولم میں ورک بیسڈ لرننگ کو ایمبیڈ کیا. اکیڈیمکلی پاکستان میں کوئی بھی کالج, کوئی بھی یونیورسٹی, ایگزامپل ہے کہ ہمارے جو LLB کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ 2 دن کالج آتے ہیں, 3 دن لا فرم میں جاب کرتے ہیں فرام دا بگننگ. اینڈ اف یو میٹ دیم, دس از اونلی دا سیکنڈ منتھ, یو ول تھنک یو اسپیکنگ ٹو لائر. اور ہمارے جو BS کے اسٹوڈنٹس یا میجورٹی بیٹھے ہوئے ہیں, فرام دا سیکنڈ سیمسٹر 1 day a week they are on job, کچھ کو ہم نے انٹرن رکھا ہے. اس میں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں ایکسس دیں کارپوریٹ سیکٹر کی, بیکاز کہ اگلے 3.5 سال جب یہ بچے کانسٹنٹ جاب کریں گے 1 day a week, then you can imagine what will happen. You can easily imagine. ان کو امیجن ابھی نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے بھی گین کرنا ہے, لیکن آپ اور میں امیجن کر سکتے ہیں کیونکہ یہ پلیٹ فارم جو ہم دے رہے ہیں نہ ہے نہ تھا, اور اللہ کرے آ جائے, کیونکہ ہم کوشش کریں اس کو ایکسپینڈ کریں اور باقی کالجز یونیورسٹیز کو انوائٹ کریں. تو ہم نے اسکریچ سے اسٹارٹ کیا ہے, لوگوں کو بتایا, اب لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گیا. تو اس پہ آپ کی سپورٹ ہمیں چاہیے کارپوریٹ سیکٹر کی,
कि हमारे बच्चों के लिए एक्सेस टू द जॉब वाइल स्टडिंग. So this will be your biggest contribution towards the future of the youth. Thank you. जी, थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया ऑडियंस ऑनलाइन, ऑडियंस सिटिंग ओवर हियर, आवर स्पीकर. Thank you very much. My gratitude to all of you.